अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने कल सुबह 11:30 बजे हुकूमती कमेटी और पीटीआई की जो कमेटी है उनको बुला लिया है और कल पहला इजलास होने जा रहा है और इसकी कंफर्मेशन जो है वो पीटीआई ने भी कर दी है। वो उन्होंने ये जो दावत है कबूल कर ली है और वो कल बाकायदा तौर पर पहले इजलास में शिरकत करेंगे। जो हुकूमती कमेटी बनी है उसमें ना सिर्फ हुकूमती जमात PMLN बल्कि दीगर जमातें भी हैं। मैं आपको नाम बता देता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब हैं, राना सनाउल्लाह खान साहब हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, अलीम खान साहब हैं और चौधरी सालेक हुसैन साहब हैं। ये हुकूमती कमेटी है, 8 रुकनी कमेटी है और जो पीटीआई से मुज़ाकरात करेंगे। पीटीआई के जो अभी गैर रस्मी इजलास हुआ है अपनी कमेटी का उनका आज, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज की हैं जो कि वो कल हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे और उसमें कहा जा रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उन्होंने एक लिस्ट तैयार की है जो उनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं पीटीआई के, उनकी लिस्ट तैयार की है। कोई कहता है कि जी उसमें इमरान खान साहब का नाम नहीं है और कोई कह रहा था कि जी टॉप में जो है उस पर इमरान खान साहब का नाम है। और फिर वही 2 डिमांड्स जो कि जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से, और यही पॉलिटिकल प्रिजनर वाली 2 डिमांड्स हैं। लेकिन हुकूमत का ख्याल है कि जनाब आप आके बैठें, उसके बाद मामला चलेंगे और अदालतों के मामलात अदालतों तक ही रहेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है निसार खोड़ो साहब, सेनेटर निसार खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मेरे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें इख्तियार वली खान साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मैं आप सबकी इजाज़त से आगाज़ करना चाहूँगा। पहले ज़रा अगर शॉर्ट सुनवा दें जी बैरिस्टर अकील मलिक साहब का। मिल के TORs भी तय करेंगी, एजेंडा भी सेट करेंगी, लेकिन इस एजेंडे में बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो किसी ज़ुमरे में शामिल नहीं होगी। मुज़ाकरात के लिए पहले आपको TORs तय करने हैं, आपको एजेंडा सेट करना है, उसके आगे बात चल सकती है। इस तरह नहीं हो सकता कि आप सिविल नाफरमानी की कॉल दें और फिर आप ये कहें कि 9 मई में आपको कोई रिलीफ मिल जाए। अदालतों के काम है, अदालतों के फैसले हैं, अदालती निज़ाम है, अदालती सिस्टम है, वो सिस्टम अपना रास्ता अख्तियार करेगा। अगर ये कोई समझ रहा है कि मुज़ाकरात की आड़ में उनको किसी किस्म की डील या ढील मिलेगी तो ये इनकी गलत फहमी है। ये अगर समझ ले कि मुज़ाकरात की झांसा दे के, ये मुज़ाकरात की पेशकश करके, या मुज़ाकरात की बात करके वो 9 मई के सज़ाओं से बच जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जी बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो डील और ढील किसी को नहीं मिलेगी, ना किसी को रिहाई मिलेगी। मामलात अदालती हैं, वो अदालत में चलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक, और अब तक की इतलात ये हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल जो है फ़िलहाल वापस ले ली गई है मुज़ाकरात के हवाले से ही, और क्योंकि अब हुकूमत ने भी कमेटी बना दी और अब ये बाकायदा मुज़ाकरात होंगे, तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि अभी सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले लेते हैं। और ये भी तय किया गया आज जो गैर रस्मी इजलास हुआ पीटीआई की कमेटी का कि जी तमाम मामलात अल्टीमेटली खान साहब के पास लेकर जाएंगे और वही फिर आगे का मामला तय करेंगे कि जी आगे मुज़ाकरात किस तरह चलने हैं। सईद गनी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो क्या फरमा रहे हैं इसके हवाले से, वो भी ज़रा सुन लें। जो है ना वो तो हर सूरत हाल में हो सकते हैं, जंगें भी हो रही होती हैं लेकिन बातचीत हो रही होती है। तो ये तो पीटीआई की मैं समझता हूँ कि गैर सियासी अप्रोच थी। मुज़ाकरात अगर वो करते हैं तो ये अच्छी बात है, ये पीटीआई के लिए अच्छी बात है, ये इस मुल्क के लिए अच्छी बात है, ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए अच्छी बात है। तो आप मुज़ाकरात को फिर इस चीज से कनेक्ट नहीं कर सकते कि पीटीआई ने पिछले 2.5-3 सालों में जो गैर कानूनी काम किए हैं, जो दहशत गर्दी की है, जो इंतशार फैलाया है, जो लोगों की जाने गई हैं, उसकी सब उनसे पूछ ना करें। मुझे इमरान खान से किसी सियासी समझ बूझ की अच्छे फैसले की कोई उम्मीद नहीं है। इमरान खान को जब महसूस होगा ना कि मामला ठीक होने जा रहे हैं, तो जो आका है इनके, जहाँ से फंड्स मिलते हैं, जो बैरूनी ताकतें इनको सपोर्ट करती हैं, वो उनकी डोर जरूर खींचेंगी।
جی سعید غنی صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھی بھی کوئی خاص امید نہیں ہے بانی پی ٹی آئی سے، اور ان کی سیاسی اپروچ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ عمر ایوب صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کیا فرما رہے ہیں اس کے حوالے سے، وہ بھی ذرا سن لیں۔ حکومت نے اپنی مذاکراتی ٹیم بنائی ہے، پر یہ کافی نہیں ہے۔ جو شرائط رکھے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہ 9 مئی کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے اوپر جو تشدد ہوا تھا اس کے اوپر آپ کا جوڈیشل کمیشن بنے، اس کے بعد ہمارے 26 نومبر کو ان کی پوری انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ تو یہ جب بنے گا تو آگے بات چیت چلے گی، نہ ہوا تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو حکم ہے وہ سارآنکھوں پہ، جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے، ریمیٹنسز بند کرنے کے حوالے سے یا باقی بھی جو چیزیں ہیں وہ پھر انشاءاللہ آپریشن میں آئیں گی۔ جی عمر ایوب صاحب نے بھی یہ واضح کر دیا کہ مذاکرات ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن صرف ایک حکومت کا کمیٹی بنانا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اور ان کو بھی تھوڑے سے ڈاؤٹس ہیں، اور خاص طور پہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں اس حوالے سے۔ نثار کھوڑا صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے کہتی ہے کہ جی واحد راستہ جو اس وقت تمام مسائل کا ہے وہ مذاکرات سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی حکومتی کمیٹی میں شامل ہے، آپ کو امید ہے کہ اب معاملات بہتری کی طرف چلیں گے؟ غیر یقینی کی صورتحال پولیٹیکل پارٹی کے رویوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ نے خود ہی دیکھا کہ اس پورے سال میں فروری میں الیکشنز ہوا تھا، دسمبر پورا ہوا چاہتا ہے، یعنی لگ بھگ 1 سال ہے۔ اسی 1 سال میں الیکشنز بھی ہوئیں، حکومتیں بھی بنی، اپوزیشن بھی بنی، اپوزیشن نے اپنا نام چینج کر کے اسلامی کونسل رکھ دیا، پی ٹی آئی اسمبلی میں ہے موجود نہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ سب کے سامنے ہوئی ہیں۔ اور انہی سالوں میں، اسی سال میں پولیٹیکل پارٹی نے ایجیٹیٹنگ رویہ بھی رکھا ہے۔ کیسز تو فیبروری سے پہلے ہوئے تھے، کیئر ٹیکر حکومت کے درمیان ہوئے تھے، کورٹوں نے تب اس کا کاگنیزنس لیا، گرفتاریاں ہوئیں، چلو مان لیتے ہیں ہو سکتا ہے تشدد ہوا، نہیں ہوا، جو کچھ بھی ہے۔ لیکن یہ سال، 2 سال، 2.5 سال جب سے عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی، تب سے انہوں نے ڈیموکریٹک رستہ اختیار نہیں کیا۔ پہلا تو میرا گزارش ہوگی کہ ان کو سمجھائیں کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے۔ اگر وہ اس وقت استعفیٰ نہ دیتے قومی اسمبلی سے اور آ کے اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھتے تو ان کے حکومت میں بھی الزام لگتا تھا سلیکٹڈ، اور ہماری حکومت میں بھی الزام وہ لگاتے تھے سلیکٹڈ، تو دونوں کا پلڑا ایک جیسے تھا۔ لیکن انہوں نے ایجیٹیشن کو ذہن میں رکھ کر اسمبلی کا بائیکاٹ کیا، اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ ان سے ٹوٹا ہوا گروپ تو اسمبلی میں آتا رہا، لیڈر و اپوزیشن بھی بنا ان کا۔ لیکن عجیب سی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جبکہ عبوری وزیر اعظم چننے کے لیے جائے تو وہ درخواست دے دیں اسپیکر صاحب کو کہ ہماری استعفے واپس کرو۔ اب یہ رویے جو ہیں وہ غیر یقینی صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ تو تب سے، جب سے عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ گئی، تب سے وہ انہوں نے متعدد بار ریاست کو چیلنج کیا ہو، حکومت کو چیلنج کیا ہو، لیکن ایجیٹیشن میں ضرور رہے ہیں۔ اور اکثر وہ یہی کہتے تھے کہ یہ کون ہوتے ہیں جن سے میں بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کروں گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا ملنے سے، اپنے زور آزمائی کی جتنی ہو سکی، آخر کار اس بات پہ آئے ہیں کہ اب حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرہ کریں۔ پیپلز پارٹی نے تو اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ جی کسی کو بھی سمپل میجورٹی نہیں ملی، اس لیے کیوں نہ مل جائیں، بلا دیں پرانی تلخ یادیں اور آپس میں مل جاتے ہیں۔ لیکن یہ پھر وہی ایٹیٹیوڈ تھا تحریک انصاف کا کہ جنہوں نے اس کوalition میں آنے سے انکار کیا، اور پھر ہم
PMLN کے ساتھ کولیشن میں چلے گئے اور ان کی حکومت بن گئی. اس متضاد رویے سے جی کبھی استعفے دیتے ہیں، پھر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، الیکشن کے نتائج کو قبول نہیں کرتے، اور اس طرح سے کرتے کراتے یہاں تک آ کے بات پہنچی ہے کہ اب وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. نثار کھوڑ صاحب لیکن چلیں اللہ اللہ کر کے کفل تو ٹوٹا اور معاملہ نہیں سر، نہیں، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، میں افسوس کا اللہ اللہ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں افسوس کا اظہار کر رہا ہوں کہ پاکستان کو اتنے سال انتظار کیوں کرنا پڑا ایجان سے نکلنے کے لیے. ایک ریسپانسبل پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو ڈیموکریٹک ویز اپنانے چاہیے تھے بجائے اس کے کہ ہیجان پیدا کر کے اور پاکستان کو نقصان پہنچا. بالکل. اختیار ولی خان صاحب، آپ نے گفتگو شاید نہیں سنی، آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا، لیکن مختلف آراء ہیں. حکومت کا خیال ہے کہ جناب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ابھی بیٹھیں گے تو طے ہوگی، لیکن PTI پہلے ہی کچھ چیزیں تیار کر کے لے کے جا رہی ہے کہ یہ بیسس ہے، ان کو لے کے چلیں گے. اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی یہ کمیٹی خوف کے بعد بنائی ہے حکومت نے کہ جی سول ناپ فرمانی کی کال، اور وہ پھر شاید نقصان دہ ثابت ہوتی اور پھر فورن ریمیٹنسز کے حوالے سے بھی نقصان ہوتا، تو کیا یہ چلیں اچھا ہو گیا بن گئی، لیکن کوئی ڈر خوف کے حوالے سے تو نہیں بنی نا؟ تھینک یو ویری مچ. ضمیر صاحب دیکھیں، سول نافرمانی کی تحریک تو یہ تو طے ہے، اور آپ میری یہ بات جسٹ ٹیک مائی ورڈز، یہ تو آج نہیں، کل نہیں تو پرسوں، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، انہوں نے تو اپنے شرارتوں سے باز آنا نہیں ہے، یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ کریں گے، اور اس میں بھی ان کو ناکامی ہوگی. اس طرح 9 مئی میں ان کو نہیں، ابھی تو انہوں نے واپس لے لیے سر. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آج نہیں ہے تو ہفتے بعد ہوگی، مہینے بعد ہوگی، یہ کریں گے. یہ اپنی ایسی حرکتوں سے یہ باز آتے نہیں ہیں، ان کے خمیر میں یہ ہے، ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے، یہ کریں گے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو حکومت بھی ذرا یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ خود بانی PTI عمران خان اس میں کتنے سنجیدہ ہیں، کیونکہ عمران خان تو اپنے ہی لوگوں کو اختیارات دے کر واپس لے لیتے ہیں. وہ تو اپنے ہی پارٹی کے چیئرمین کو انہوں نے اس کے دم اور پر سارے وغیرہ کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں. وہ اپنے پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو بھی پاورز نہیں دیتے، ان کو بھی اختیارات نہیں دیتے، وہ کسی پر اعتماد بھی نہیں کرتے. یہ اپنی پارٹی کے کسی بھی ایک بندے پر ان کو اعتماد نہیں ہے. تو حکومت بھی ان چیزوں کا جائزہ لے رہی ہے کہ جن کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں ان کی کیا کیپیسٹی ہے اور ان کی کتنی اتھارٹی ہے کہ کل ان کے ساتھ اگر کوئی بات ہو اور سنجیدہ مذاکرات ہو تو اس کی آتھینٹسٹی کیا ہوگی، ان فیوچر اس کی گارنٹی کیا ہوگی، اس کا ضامن کون ہوگا. وہ تو وہاں سے ود اے ورس، وہ کہتے ہیں نا، اسپر آف دا مومنٹ، ون اسٹروک آف پین، اس کو فارغ کر دیں گے کہ میں نے یہ کمیٹی توڑ دی ہے. پھر کیا کریں گے؟ سارا کیا کر رہا ہے اس پہ، اس کو ملیامیٹ کر دیں گے. ان کی پارٹی میں عمران خان کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں، اور وہ اپنے علاوہ کسی کو ویٹیج دیتا بھی نہیں ہے. تو ہم نے خان صاحب نے ہی بنائی ہے نا کمیٹی، اختیار ولی خان، اور ان کو اختیار دیا ہے کہ جی آپ بیٹھیں بات کریں. ضمیر صاحب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے عمران خان نے کتنی کمیٹیاں بنائی ہیں، اس سے پہلے عمران خان کتنے تنظیمیں بنا چکے ہیں. کبھی کسی کو پارٹی کا چیئرمین بناتے ہیں. جتنی تیزی سے PTI کے مرکزی چیئرمین اور جنرل سیکرٹری چینج ہوئے ہیں، میرے خیال میں اس طرح تو کسی پارٹی میں یونین کونسل کے صدر اور جنرل سیکرٹری بھی چینج نہیں ہوتے ہیں. تو ان کی اپنی اتھینٹسٹی کم ہے، اور ان کی اپنی جو وہ ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں آپ کے اپنی کی ہوئی بات پہ وہ کتنی دیر کے لیے قائم رہیں گے، کیونکہ ان کا لیڈر خود ہی کہتا ہے کہ جو اپنی بات سے پھر نہ سکے اور وقت کے مطابق یو ٹرن نہ لے سکے وہ لیڈر ہی کیا. تو میں سمجھتا ہوں ہماری طرف سے لیکن اختیار ولی خان صاحب بات تو خوش آئند ہے نا کہ چلیں سر، اس کو کون برا کہہ، بات تو خوش آئند ہے نا سر. دیکھیں اس کو تو برا نہیں کہہ سکتے. پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کیا ہوتا ہے ضمیر صاحب،
पॉलिटिकल लीडर के पास और पॉलिटिकल कारकुन के पास क्या होता है? द ओनली टूल दे हैं, एक हथियार होता है उनके पास, एक वेपन होता है, वो नारा मस्ताना होता है, वो नजरिया होता है, वो सोच होती है, वो फिक्र होती है जिससे वो आगे बढ़ता है, जिससे वो कौम को एतमाद में लेता है, वो चलता रहता है। लेकिन बंदूक उठाना, पेट्रोल बम उठाना, टीयर गन्स उठाना, तशद्दुद, ये चीजें, मतलब आप हिस्ट्री देखें तहरीक इंसाफ की, कोई भी एहतजाजी कॉल हो और उसमें कोई बंदे ना मरे, मेरे ख्याल में ये आपको ऐसी कोई इनकी तो आपको क्यों लग रहा है, इख्तियार वली खान साहब जरा क्विकली मुझे जवाब दें, फिर मैं शौकत बसरा साहब की तरफ जाऊंगा। आपको क्यों लग रहा है कि ये भी कोई इसका नतीजा नहीं निकलेगा इन मुज़ाकरात का? क्यों लग रहा है ऐसे? मुझे ये बताइए कि माजी में जितने मुज़ाकरात इन्होंने किए हैं उसका रिजल्ट क्या निकला है? किसी भी मौजू पर, चाहे वो फलस्तीन का ही क्यों ना हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग क्यों ना हो, चाहे वो एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स क्यों ना हो, क्या चाहे वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो, किसी भी मौजू पर, किसी भी मौके पर, कहां पर ये बैठे हैं, इन्होंने बात की है और ये फिर उस पर अमल पैरा हुए हैं। हम तो नहीं समझते हैं, ठीक है, ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आपके अपने फियर्स हैं, डाउट्स हैं, बिल्कुल सही। शौकत बसरा साहब, सही, ठीक, शौकत बसरा साहब, ये आपने शॉर्ट्स भी सुने, बैरिस्टर अकील मलिक साहब की भी गुफ्तगू सुनी, सईद गनी साहब की भी गुफ्तगू सुनी। सईद गनी साहब का ख्याल है कि उनको तो अभी भी शायद बानी पीटीआई से उम्मीद नहीं कि इनमें सियासी अप्रोच आई है। बिले जुले ख्यालात इख्तियार वली खान साहब के भी कुछ ऐसे ही हैं कि जी सियासी अप्रोच नहीं है। लेकिन अब ये कमेटी जो बैठ गई है, एक तो ये मुझे बता दें कि ये बिल्कुल बाइख्तियार है, यकीनन वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी होगा उसका आइंदा का लाहे अमल या जो भी होगा वो तय यकीनन इमरान खान साहब करेंगे, उनके सामने लेकर जाएंगे। लेकिन अभी तक जो आपको कोई आस उम्मीद है कि इससे कोई नतीजा निकलेगा? बसरा साहब। जमीर भाई, कल हम फार्म 47 की जो जाली हुकूमत है, कल हम इनके साथ बैठेंगे और हमारे मुज़ाकरात बिल्कुल टाइम फ्रेम तय करके होंगे और कंडीशनल होंगे। और हमने जब ये अनाउंस किया था कि 2 पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर मुज़ाकरात होंगे और उससे कोई लेफ्ट राइट नहीं होगा, और हमारे जो मुतालबात हैं वो 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ उनके ऊपर जुडिशल कमीशन, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस की सरबराही में होगा, और उसका टाइम फ्रेम होगा कि उसमें कल हम बता देंगे इनको कि इतने टाइम में ये तय होगा। दूसरी बात, तमाम सियासी कैदियों की रिहाई नंबर 1 पे इमरान खान साहब समेत मखदूम शाह महमूद कुरैशी और जितने हमारे 1.5 साल से बेगुनाह कैदी, सियासी कैदी बैठे हुए हैं जेलों के अंदर, उनको रहा करेंगे। उसके बाद इनसे मुज़ाकरात शुरू होंगे और कल की मीटिंग के बाद जो बात सामने आएगी उसको लेकर जाएंगे इमरान खान साहब के पास, हमारी कमेटी लेकर जाएगी। और हाँ, ये जो आप कह रहे हैं कि हमने कॉल ऑफ कर दिया है जो रेमिटेंसेस के खिलाफ जो हमारी सिविल नाफरमानी की है, ये भी कल तय होगा। अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि मुज़ाकरात जो इनसे बातचीत हुई है कि वो मुज़ाकरात जारी रखने हैं और साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलती रहेगी, तो वो शुरू है, वो कल इसका फैसला होगा। आज हमने कंडीशनल उसको पोस्टपोन किया है, खत्म नहीं किया। कल के मुज़ाकरात के बाद दोबारा कमेटी जाएगी और फैसला खान साहब करेंगे। और दूसरी बात, ज़मीर हैदर साहब, गुजारिश ये है कि ये जो अभी मेरे दोनों भाई दोस्त बात कर रहे थे, यकीन माने बिकॉज दे आर कंप्लीटली इररेलेवेंट, अवाम के नुमाइंदे तो है नहीं, इनकी किसी बात का जवाब देने का मकसद तो यही है कि मैं ये इस तरह नहीं, बसरा साहब मेरी बात देखिए ज़मीर हैदर साहब, ना मैंने आपको इंटरप्ट किया है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मतलब मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें जी। देखिए ज़मीर साहब, हम मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े हैं, हम समझते हैं इनके पास। आप ये देखें कि कोई पर्सनल अटैक, मैं इख्तियार वली साहब मैं आ रहा हूं सर आपकी तरफ में, आपको मौका मिलेगा सर, आज टाइम है, बड़ा टाइम है। नहीं बसरा साहब देखिए, बात बड़ी, देखिए बसरा साहब मेरी रिक्वेस्ट है, बसरा साहब मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आज देखें ना, कल मुज़ाकरात होने, माहौल अच्छा ही लेकर चलें आज। बिल्कुल अच्छा माहौल लेकर चल रहे हैं, सुनिए मेरी बात। बिल्कुल बसरा साहब मेरी रिक्वेस्ट है सर,
ٹھیک ہے، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا تھا، خان صاحب نے یہ کہا ہے بسرا صاحب تمام سیاسی قیدیوں کو رہا نہ کرتے ہیں، بسرا صاحب بے شک اب سال اندر رکھیں۔ بسرا صاحب ایک چیز میں بتا دوں، بیرسٹر عقیل صاحب انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں اور وہ کسی پارٹی میں نہیں تھے، بعد میں انہوں نے شمولیت کی ہے جی، اور اچھے مارجن سے جیتے ہیں، ایز این انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں۔ جی بھائی جان، وہ صرف 60,000 ووٹوں سے ہارا ہے، اور آپ پنڈی ڈویژن وہی ہے سر انڈیپینڈنٹ جو اچھا چلیں ٹھیک ہے، سن تو لینا سر تو لیں، جو کمشنر صاحب ہیں وہ کدھر ان کو زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، جنہوں نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر ہم نے پوری پنڈی ڈویژن جو جیتی تھی پی ٹی آئی نے، وہ فارم 47 کے ذریعے جتوائی گئی ہے، ہم سے زبردست رزلٹ بنوائے گئے ہیں۔ مزید بھی بات کریں گے، وقت ہوا ایک بریک کا، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نثار کھوڑو صاحب، اب جس طرح بات ہوئی کہ جی آج رات کو جو سول نافرمانی کی ڈیڈ لائن تھی وہ آج رات سے شروع ہونی تھی، لیکن کل تک مؤخر کی گئی ہے، اور وہ دیکھیں گے کہ جی ماحول کیا تھا کمیٹی میں ملاقات کے بعد دونوں کمیٹیوں کی، اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا اس کو پیرلل لے کے چلنا ہے ساتھ۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو پھر ایک مطلب اٹس اے نان سٹارٹر آئی وڈ سے، کیا لگتا ہے نثار کھوڑو صاحب؟ بھائی شوکت بسرا صاحب میرے پرانے ساتھی ہیں، ہم ایک پارٹی میں رہے ہیں، بڑا جوشیلا بندہ ہے، تقریر بھی اچھی کر لیتا ہے، جس پارٹی میں ہوتا ہے تقریر اچھی کر لیتا ہے صحیح۔ لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے اس ٹی وی ٹاک میں بسرا صاحب نے مذاکرات والی بات یکسر مسترد کر دی ہے۔ بھائی ہم نے آپ سے نہیں کہا کہ ہم تھے پلیز مذاکرات کرو، ہم نے یہ نہیں کہا حکومت نے کہ پلیز ہم سے مذاکرات کرو، یہ ہم تبصرہ ضرور کرتے ہیں کہ سیاست میں مذاکرات ہونے چاہیے، یہ ریکویسٹ نہ حکومت کی طرف سے اس طرح سے آئی ہے، آپ کہتے رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرے، اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرے، انہوں نے آپ کو انکار کیا تو آپ آئے ہیں کہ جی اب حکومت سے مذاکرات کر کے عمران خان کو رہا کرائیں۔ عمران خان نے بھی مناسب سمجھا کہ اپنے سیاسی قیدیوں کی بات تو اس نے کرنی ہی کرنی تھی، آخر وہ پارٹی کا لیڈر ہے، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے خود اپنی بات تو کرے گا نہیں، یہاں تک ہے۔ لیکن جس انداز سے بسرا نے کچھ باتیں کی، اس سے تو ابھی سے اس کو توڑنے کی باتیں چل رہی ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ مذاکرات ہم نے پہلے بھی کیے ہیں دوسری پارٹیوں سے، سب پارٹیوں سے، بھٹو صاحب کے مذاکرات اپوزیشن کے ساتھ آپ کو یاد نہیں ہے کیا؟ اس وقت یہ ماحول ہوتا تھا، اس وقت بھی الیکشن کی ریگنگ کی بات تھی نا، لیکن پھر بھی ماحول ٹھیک تھا۔ پھر اس کے بعد بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد بھی ہماری پیپلز پارٹی کے ایم کے ساتھ مذاکرات رہے ہیں، وہ چلتا رہا تھا مسئلہ، اس طرح سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ اور کسی دوست نے جو کہا کیسز کی بات، اب اگر کوئی سیاسی قیدی کے اوپر کیس بنا ہے اور وہ کورٹ سے ریمانڈ لے کے جیل میں پڑا ہوا ہے تو آپ کیا مانگتے ہیں کہ کورٹوں کو یکسر رد کر دیں؟ اس طرح سے یکسر رد کر دیں جیسے جنرل مشرف نے کورٹ کی پرواہ کیے بغیر نواز شریف کو ملک سے باہر جانے دیا، اسی طرح سے عمران خان نے کورٹوں کی بات کو یکسر رد کر کے ہوئے نواز شریف کو ملک کو باہر جانے دیا۔ عمران خان نے بھی وہی کیا جو جنرل مشرف نے کیا، آپ کورٹوں کی دی ہوئی سزا کو کنڈون کر کے آپ ان کو ملک سے باہر جانے دیے، اس میں دونوں ہیں، عمران خان بھی ہے اور مشرف بھی تھا۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ پھر کورٹوں کے ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ ہوش کے ناخن لو، نیت سے جاؤ کہ مذاکرات کر کے کچھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو، اور پھر بہتر ہوگا، اللہ کرے گا۔ صحیح۔ اختیار ولی خان صاحب، میں نے بسرا صاحب سے بھی ریکویسٹ کر دی ہے کہ کل مذاکرات ہونے ہیں تو آج سے ماحول بہتر ہی رکھا جائے،
اور وہ انہوں نے بڑا مطلب دل کیا اور انہوں نے بالکل میری بات مان لی. درخواست آپ سے بھی یہی ہے, اور یقیناً سیاسی گفتگو میں چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرلل یہ چیزیں اگر چلیں تو کیا حکومت مانے گی کہ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں پیرلل سول نافرمانی کی بھی تحریک چلے اور ساتھ مذاکرات بھی کریں؟ جی, سب سے پہلے تو ایک بات کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. ہم ادھر ٹاک شو میں بیٹھ کر نا کچھ چھولے جلیبیاں بیچنے نہیں آتے ہیں. یہ فارم 47 کی بات کرتے ہیں. ان کے ایک وزیر سے جو سابقہ وزیر ہے, میں نے پرسوں پوچھا, خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے, ٹی وی پر بیٹھے تھے, وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں. میں کہا یہ بتاؤ خیبر پختونخوا میں تم الیکشن ہارے ہو, صوبے میں کون سے فارم کی حکومت ہے, 45 کی یا 47 کی ہے؟ تو ان کے پاس جواب نہیں تھا. آر ٹی ایس اگر نہ بیٹھتا, اگر جنرل باجوہ ساری پارٹیوں کو توڑ مروڑ کے پی ٹی آئی نہ بناتے, جنرل فیض دوسری پارٹیوں کو نہ بناتے, نہ توڑتے, پیپلز پارٹی کا جتنا کچرا تھا وہ نکل گیا, مسلم لیگ نون کا جتنا کچرا تھا وہ نکل گیا, جمعیت علماء اسلام اور ایم کیو ایم کا کچرا نکال کے اس ساری گندگی کا ایک ڈھیر بنا دیا گیا اور اس کو پی ٹی آئی کی شکل دے دی گئی ہے. تو اگر آر ٹی ایس نہ بیٹھتا تو کیا عمران خان وزیر اعظم بن سکتا تھا؟ سر میرے لیڈر کے بارے میں اگر کوئی بندہ بات کرے, میرے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں چھولے بیچنے تو نہیں ہے. اگر آپ مجھے اس طرح انٹرپٹ کریں گے تو پھر میں نہیں بیٹھوں گا شو میں, لیکن اب مجھے تو یہاں پہ اپنی بات کرنی ہوگی. نہیں, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا, ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں. اگر انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہوتی تو میں مذاکرات پہ بات کروں گا, اگر یہ ڈائلاگ کی بات کریں گے میں ڈائلاگ پہ بات کروں گا, اگر یہ طنز کی بات کریں گے تو مجھے تو وہ زبانیں آتی ہیں جو ان کو سمجھ بھی نہیں آئیں گی. مجھے تو 6 زبانوں میں بولنا آتا ہے, اور میں تو پھر ایسی رکھوں گا کہ آپ کے بال جڑ جائیں گے. مجھے تو آپ کو, اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے تو میرا پوچھ لیں اپنی پارٹی کے لوگوں سے. آپ کی جو پہلی پارٹی ہے, ابھی تو آپ پی ٹی آئی میں نئے آئے ہیں, نثار کھوڑو صاحب نے بھی آپ کو کہہ دیا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ابھی اتنے پی ٹی آئی والے ہیں نہیں. آپ کی تو پچھلی تربیت پیپلز پارٹی والی ہے, تو کم از کم وہ چیز آپ میں دکھنی چاہیے, ڈیموکریٹس کی کوئی چیز دکھنی چاہیے. اب 60 سال کی عمر میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں قومی یوتھ کا میں لیڈر ہوں اور میں ان کا نمائندہ ہوں, تو آئی ایم سوری, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اور آپ نے کون سا اس ملک کی جمہوریت پہ, اس ملک کی سوال تھا سر, اس کا جواب دے دیں سر. جی اس پہ آتا ہوں. اس ملک کی جمہوریت پر, اس ملک کے پارلیمان پر اور اس ملک کی اکانومی پر جتنی مہربانیاں آپ نے کی ہیں, جتنا ظلم و ستم آپ کی پارٹی نے 4.25 سال میں ڈھایا ہے, آج خیبر پختونخوا سارا جل رہا ہے. آپ ہمارے سامنے ذرا ترم خانی مت دکھائیں. ہمیں آپ کا بھی پتہ ہے, آپ کی پارٹی کا بھی پتہ ہے, آپ کے لیڈر کا بھی پتہ ہے. وہ کبھی الیکشن کیا, وہ کونسلر بھی نہیں بن سکتا تھا, وزیر اعظم بن گیا. بھول جائیں ان باتوں کو. آج اگر بات آپ نے مذاکرات کی کرنی ہے, ہم آپ کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کے بات کریں گے, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نہ حکومت نے آپ سے مذاکرات کی کبھی بھیک مانگی ہے, نہ کبھی ہم ان مذاکرات کے متمنی ہیں. جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ترلے منتے کیے اور انہوں نے آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈالی, تو کچھ ریلیف لینے کے لیے آپ سیاسی قوتوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں. ہاں اب آ گئے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیاسی جماعت کی طرح بیہیو کریں, سیاسی لیڈر کی اس کے زبان میں بات کریں, سیاسی اور تربیت یافتہ کارکنوں کی زبان اور اخلاق میں بات کریں, تو آپ کو سینے سے لگائیں گے. اور اگر آپ تڑی دکھائیں گے, تڑی کریں گے, آنکھیں دکھائیں گے, بدماشی کریں گے, مسلز دکھائیں گے, تو آپ کو ہر بندہ پھر یہاں پر ماچو مین ملے گا. ہم نے آپ سے زیادہ مسلز بنائے رکھے ہوئے ہیں, پھر وہ بات نہیں ہوگی. اور ہم یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ نہ دبنے والے ہیں اور نہ ڈرنے والے ہیں. ہماری یہ پہلی بار حکومت نہیں ہے. آپ کی جو نئی پارٹی ہے اس کی ابھی حکومت گزری ہے اور پہلی بار گزری ہے. ہم 6ویں بار حکومت کر رہے ہیں. ہماری اس ملک میں کنٹریبیوشن ہے. جس سڑک پہ آپ پھرتے ہیں وہ ہماری بنائی ہوئی ہے, جس اسپتال میں آپ جاتے ہیں وہ ہمارا بنایا ہوا ہے.
آپ کے اختیار ولی خان صاحب میرا سوال جو تھا میں دوبارہ اگر ریپیٹ کر دوں کہ یہ دونوں چیزیں پیرلل چل سکیں گی، اگر جس طرح بسرا صاحب نے کہا کہ سمیر صاحب کبھی بھی نہیں چل سکتی کہ ایک طرف آپ یوں آنکھ لال کر کے ہاتھ اٹھا کے بات کرو اور دوسرے ہاتھ میں آپ کی بھیک کا کٹورا ہو. اس طرح نہیں ہوتا. آپ حکومت کے پاس مانگنے کے لیے آئے، حکومت آپ کو دے گی، آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں. سول نافرمانی والی باتیں اس کو ہم تڑی لیتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈرانے دھمکانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے. ضمیر صاحب کبھی بھی کسی بھی مہذب معاشرے میں، دنیا میں، سیاسی دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. جب مذاکرات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا اصول ہوتا ہے، جنگ کے ماحول میں بھی، اب چند سیکنڈ دے دیں، جنگ کا بھی یہ اصول ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اگر بات چیت ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ ٹروپس وڈرال کریں، اپنے سپاہیوں کو پیچھے 2 قدم پیچھے ہٹنے کا دیں، بیرل جو ہے اس کو نیچے کریں. اگر آپ بیرل بھی گرم رکھیں گے، میگزینی بھی بھری رکھیں گے، اور آپ نے نشانہ بھی باندھا ہوا ہے، اور آپ بولیں گے کہ بات کریں گے، تو میرے خیال میں وہ بڑا بزدل بندہ ہوگا جو ایسے حالات میں جنگ بند کر کے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. نثار کھوڑو صاحب، ایک ہسٹری ہوتی ہے ہر سیاسی جماعت کی، اور سیاسی لوگ جو ہیں وہ الٹیمیٹلی آتے ٹیبل پر ہی ہیں، بیٹھتے بات بھی ٹیبل پر ہی کرتے ہیں، جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا. اب اگر آپ کو، جس طرح میرا پہلے بھی سوال تھا کہ حکومت کو ذرا تھوڑا سا زیادہ بڑا دل نہیں کرنا پڑتا کہ اگر 100 میں سے دیکھا جائے تو 65-70% حکومت کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے کسی کو بھی اپنے ساتھ بٹھانے کا، تو یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ شروعات ہو گئی ہے حکومت کی طرف سے؟ سر میں دیکھو اچانک مجھے ذہن میں بات یاد آ گئی. خان صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم سارے مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں. ابھی انہوں نے کہا، شوکت نے، خان صاحب مقابلے کی بات ہی نہیں ہے. خان صاحب تو اپنی رہائی کی اپیل کر رہا ہے. وہ بھٹو کو دیکھو جس نے کہا کہ مجھے ماریں گے، میں ان سے رحم کی اپیل نہیں کروں گا. اس بھٹو صاحب کو یاد کرو، اس بے نظیر کو یاد کرو کہ اس کو پتا تھا کہ ملک میں کتنے دشمن ہیں، پھر بھی آ گئی تھی. یہ تو اپنے آپ کو رہا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. سب سے پہلے اوپر نام عمران خان کا ہوگا تبھی ہم بات کریں گے. ان کو عادت پڑی ہوئی ہے جنرل مشرف کی، میں کہہ رہا ہوں ان کو عادت پڑی ہوئی ہے جنرل مشرف کی. اسی کے طرز پہ اس کا دماغ چلتا ہے. اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنا مشرف کا کام تھا نا، اس نے بھی کی، ضیاء الحق نے بھی کی. یہ تو اپنی ہم پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی سے سیکھو کہ جس طرح سے ہم شاہی قلعے میں ہماری بہنیں بند تھی، جس طرح سے ظلم ہوا تھا پیپلز پارٹی پہ. یہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو رہا کرنے کے لیے حملے کر رہے ہیں. بھٹو نے نہیں کیا تھا. فرق کرو، سیاست کیا ہوتی ہے. بھٹو تا قیامت زندہ رہ گیا. عمران خان صاحب کو وہ لیول نصیب شاید ہی ہو. صحیح، چلیں بالکل. اختیار ولی خان صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے نثار کھوڑو صاحب سے بھی کہا کہ حکومت کو ذرا تھوڑا سا زیادہ بڑا دل کرنا پڑتا ہے جب آپ اپنے حکومت کے جو اپوزیشن کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہو، کیونکہ حکومت میں ہیں آپ، تو آپ کو ذرا دل بڑا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کمیٹی بنا دینا، مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ جانا، یہ کافی ہے یا تھوڑا سا اور بھی کوئی جس کو کہہ سکتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہو سکتا ہے حکومت کی طرف سے؟ لیکن ڈسپائٹ کہ جب یہ لوگ حکومت میں تھے تو انہوں نے کتنا بڑا دل دکھایا تھا، انہوں نے کتنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا تھا، یہ لوگ کتنے جمہوری تھے، یہ لوگ کتنے امن پسند تھے، انہوں نے اپنے مخالفین کو کس طرح ڈیل کیا، وہ ساری باتیں ابھی بھولی نہیں ہے، کل ہی کی بات ہے. جس رانا ثناء اللہ کا ذکر کر رہے تھے ابھی
تو اس رانا ثناءاللہ پر ان کی حکومت میں 16 کلو ہیروئن کے پرچے ہوئے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں نا جو کہتے تھے کہ آرمی چیف فوج کا باپ ہوتا ہے. آج ان کو نہیں پتا کہ ماموں ہے کہ چاچو ہے. آج کیا لگتا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا. ان سے پوچھیں گے یہ جو اللہ نے آپ کو دانت دیے ہیں 32 دانت یہ کس چیز کے لیے دیے ہیں؟ یہ آپ کو بولیں گے یہ کھانے کے لیے دیے ہیں. حالانکہ یہ اللہ رب کریم نے یہ دانت انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کے لیے دیے ہیں. ان کی زبان سے ان کی لہجے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ لوگ انہوں نے پورے معاشرے کو پورے پاکستان میں پولرائزیشن پھیلا دی ہے. حکومت کا دل بڑا ہے اور ابھی تک بڑا ہے. اتنا بڑا ہے کہ ان کو مرضی کے احتجاج کرنے کی اجازت مل رہی ہے. اتنا بڑا ہے کہ یہ موصوف شوکت صاحب اس وقت ٹی وی پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. حکومت ڈنڈا اٹھائے تو آپ ٹی وی پہ دکھائی دیں گے, کبھی بھی نہیں. آپ کبھی اپنی تصویر بھی نہیں شیئر کر سکتے. یہ حکومت کی مہربانی اور حکومت کی نرمی ہے. ہم تو دل اور سینہ بڑا کر کے آپ کو راستہ دے رہے ہیں کہ آ جاؤ, سیاسی جماعت بن جاؤ, سیاسی اخلاق پیدا کرو, اپنی تربیت شو کرو, اچھے کام کرو اس ملک کے لیے. اس صوبے میں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے کم از کم بندہ انسان ہی بن جاتا ہے. ہر جگہ پر تو طلاق اوئے توئے گالی بکواس یہ چیزیں یہ اچھی نہیں لگتی. سیاسی کارکنوں کا یہ ترا امتیاز نہیں ہوتا. میں تو یہ شوکت بسرا صاحب کو یہی بتاؤں گا کہ نثار کھوڑو صاحب آپ کی جماعت کے لیڈر رہے. یہ میری ان سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی تھی ادھر اسلام آباد میں. میں ان کو ایسے ملا ہوں جب یہ پوزیشن میں تھے تب بھی ملا ہوں, جب حکومت میں تھے تب بھی ملا ہوں. میں جھک کے ملا ہوں. ہم تو کسی بھی پارٹی کا کوئی بڑا لیڈر ہوتا ہے اس سے جھک کے ملتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا دل بہت بڑا ہے, ہماری سوچ بڑی ہے. جتنی انسان کی سوچ بڑی ہوتی ہے اتنا اس کا دل بڑا ہوتا ہے, اتنا ہی اس کو اللہ بڑا قد دیتا ہے. آپ نے میرا پوچھا کہ میں کونسلر نہیں بن سکتا. شوکت بسرا صاحب یہ آپ کے لیے اور زیادہ مشکل ہو گئی ہوگی. میں وہ بندہ ہوں جس کو خیبر پختونخوا میں لوگ فاتح تبدیلی کہتے ہیں. میں وہ بندہ ہوں جب عمران وزیر اعظم تھا, محمود خان پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ تھا, پرویز خٹک اس وقت ڈیفنس منسٹر تھا, ضلع اور یونین کونسل تک آپ کی پارٹی کی حکومت تھی, آپ اس وقت پی ٹی آئی میں تھے, اور میں نے ان ساری حکومتوں کو شکست دے کر آدھ سے بڑے فرق پہ میں نے الیکشن جیتا تھا اور پوری پاکستان میں پوری دنیا نے اس کو دیکھا تھا. میری پولیٹیکل کنٹریبیوشن کو چھوڑ دے, میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں ابھی بھی سیاست اور جمہوریت کے راستے کا اور اس مکتب کا میں طالب علم ہوں. میں نے بڑا کچھ سیکھنا ہے, جب تک زندہ ہوں میں سیکھتا رہوں گا. لیکن آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ کبھی بھی کسی پہ طنز مت کریں کہ یہ کونسلر نہیں بن سکتا. آپ نے میرے ووٹ پوچھنے, میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا پچھلی دفعہ, میں نے 25,000 ووٹ لیے ہیں. میرے لیے 25,000 بہت ہیں. اور ہاں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میرے صوبے میں میرے کام میری خدمت وہ نہیں جیت سکی, لیکن آپ کی جماعت کا جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ جیت گیا. آپ کے لیڈر نے یہاں کام تو کوئی نہیں کیا تھا. جب ان سے کام کا پوچھنے کا وقت آیا کہ 50 لاکھ گھر دکھاؤ, الیکشن میں ہی پھر یہی کچھ ہوتا ہے. اپنے 50 کروڑ نوکریاں 1 کروڑ نوکریاں دکھاؤ, 50 لاکھ گھر دکھاؤ, انقلاب کا بتاؤ, نئے پاکستان کا کوئی نقشہ دکھاؤ, وہ مدینے کی ریاست دکھا دو, تو آپ کے لیڈر نے جیب سے نکالا کہ جی مجھے تو امریکہ نے نکالا ہے. وہ ایبسولوٹلی ناٹ والا نعرہ میں دیکھ رہا ہوں کئی مہینوں سے غائب ہو گیا ہے. پہلے گاڑیوں پہ لکھا کرتے تھے, اب نہیں لکھتے. اور آپ کہتے ہوتے نا کیوں ہم کوئی غلام ہے, وہ آواز بھی اب نہیں لگتی. تو ہمیں دیکھیں, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کا لیڈر, آپ کی جماعت کتنی وہ سول سپریمیسی چاہتی ہے. اب آپ آ جائیے. صحیح. اختیار ولی خان صاحب یہ جو دو تجاویز ہیں ان میں سے جوڈیشل کمیشن والا پاسبل ہے, مطلب اس میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جوڈیشل کمیشن اگر آپ حکومت مان جائے اور کہہ دے, ریکمینڈ کر دے. ضمیر حیدر صاحب کسی بھی بات میں, کوئی بھی بات منوانے میں کبھی بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. وہ جنگیں جو لوگ میدان جنگ میں ہار جاتے ہیں وہ
टेबल पर आकर जीत जाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चीज चाहिए होती है? टॉलरेंस, पेशेंस, आपको बड़ापन, अच्छा अखलाक, तरतीब, तरकीब, तदबीर, इन चीजों से चलना पड़ता है। कत्ल, मुकातला, खून बहाने से, डी चौक को सुर्ख रंग देने से आप थोड़ी देर के लिए जज्बात तो लोगों के ले लोगे, आप साइफर निकाल के अमेरिका खिलाफ लोगों के सेंटिमेंट्स तो उभार लोगे, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ दूर चल के फिर वो खत्म हो जाएंगे, उसमें फिर कुछ रहेगा नहीं, बचेगा नहीं। झूठा बयानिया कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते, सही, आगे जाके वो लंगड़ा के चलेगा। बहुत अच्छी बात की इख्तियार वली खान साहब आपने, गिर जाएगा। बिल्कुल तो सही कि हारी हुई जंग जो है वो टेबल पर बैठकर एवरीथिंग इज पॉसिबल। सही, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।